Assalamu alaikum and welcome to the class. So hope you guys are online and I can see 15 students. So students, you please turn off your camera. All the students are requested to turn off their camera and their mic. Okay, so first of all, from now onward, you all students are advised to turn off your mic unless you are asked to do so. And if you have any question or any query, so you can click on the button in your control bar. You can see here that there is a hand on your control bar which is raise your hand. So whenever you want to ask something, so you have to press this button, then I will ask you to open your mic and ask your query. And uh, and you can access the lecture and join the meeting by going into the calendar on the left side of your desktop. You can see on the left side there is a toolbar starting from the activity, then chat, then teams. Okay, I will show my desktop to elaborate this briefly. Okay, you guys are able to see my desktop. Uh, you can confirm me by writing in the message box that if some of you are able to see my desktop. Okay, so on the left side you can see the uh, toolbar. The first one is activity, in which you can see any message if someone has sent you, or then chat, then teams. If I will send you some assignment, then you can access over here. And this is the calendar tab. So all the meetings added will be shown here in your calendar. So whenever you need to join some meeting, so you have to click the schedule meeting and click join. So in this way you can join the meeting. So I will add all the future lectures in the calendar, and you can see in your calendar. So whenever there is a time for lecture, you can just uh, go into your calendar tab and join the meeting. And then there is a tab for files. It will contain here it is shown the documents in my folder, but you can see in your file tab the material or lecture helping material which I will edit for your help. So right now I have just added uh, the Arduino book which I have previously shared on Google Class. So later on I will also add other materials for your help. And so this is relevant to you during class. And okay, so coming back to the lecture screen. So this control bar, you can see on the left side there is a time, and you have to put off your video because the quality of voice also decreases because of this. And this is the mic. You during the lecture you always need to mute this unless you have some question to ask, and
ask you to raise your question. Soon you will get something. And this is important. Raise your hand whenever you want to ask some question. Firstly, you have to click this button, and then I will ask you to open your mic and ask your question. Likewise, some student is raising. So, yeah, then you can ask question. السلام علیکم سر جی. Islam. سر دو لیکچر ہو رہے ہیں ایٹ اے ٹائم، کون سے والا اٹینڈ کرنا ہے؟ یہ آپ کا بھی ہو رہا ہے امبیڈڈ کا بھی، اور ادھر سے سر میکانزم کا بھی ہو رہا ہے، کون سے والا آپ اٹینڈ کریں سر؟ ایک ہی ٹائم پہ دونوں ہو رہے ہیں. آپ ایسا کریں میکینزم والا اٹینڈ کر لیں، یہ کیونکہ ریکارڈ ہو رہا ہے تو یہ آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ اس کی ریکارڈنگ آپ کو مل جائے گی، ای میل پہ بھی لنک آپ کو آ سکتا ہے، یا اس کی جو چیٹ ونڈو ہے کلاس کی، وہاں اس کا لنک آ جائے گا ریکارڈنگ کا. ٹھیک ہے. جی یہ قاسم علی، آپ کا کوئی کوشچن؟ جی قاسم علی، آپ کا کوشچن ہے تو پوچھیں. Okay, so let's start our today's lecture. So we will going to recap from the yesterday's lecture, because there was some trouble because of poor network connectivity or some other issues. So we will also go through what we have learned yesterday. یہ this is the combined class for both sections. So in this class both the students of section A and B are included. So the invitation has already sent to all of the students, so you just need to see your calendar to join the meeting. And according to the instructions, the timetable of section A has to be followed. So that's why we are following section A timing. So maybe Sir Deluba is not aware of this decision, so I will inform him later. So otherwise this lecture has been recorded, so you can listen this later. Okay, I try to speak up. Okay, so now I have shared the screen of presentation. So are you guys able to see the screen? ٹھیک ہے، اس میں ہم بائلنگول کر لیں گے، اس میں اردو انگلش مکس اس کو کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، آپ لوگوں کو یہ پریزنٹیشن نظر آ رہی ہے؟ اس میں میسیج باکس میں ٹائپ کر کے بتا دیں. Okay, so we are going to discuss Arduino embedded system in our lectures from now onward. تو اس پہ ہم نے کل بھی ڈسکشن کی تھی.
تو اس کو تھوڑا سا ریپیٹ کر لیتے ہیں. اچھا، تو مائکرو کنٹرولر کے بارے میں آپ لوگوں کو پہلے بھی آئیڈیا ہو چکا ہے کافی حد تک، کیونکہ ہم نے پک مائکرو کنٹرولر جو اسٹڈی کیا ہے وہ اٹ سیلف ایک مائکرو کنٹرولر ہے، اور اس کو جب ہم کسی پرٹیکولر اپلیکیشن کے لیے یوز کرتے ہیں تو وہ آپ کا امبیڈڈ سسٹم بن جاتا ہے. سو مائکرو کنٹرولر اور مائکرو پروسیسر ان دونوں کا ڈفرینس بھی آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہوگا. مائکرو پروسیسر میں یہ سارے ایلیمنٹس جو ہیں یہ سیپریٹلی کنیکٹڈ ہوتے ہیں، جبکہ آپ کا جو مائکرو کنٹرولر ہے اس میں یہ جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں، جس میں آپ کا پروسیسر بھی ہے، میموری ہے، میموری میں آپ کی وولٹائل میموری بھی آ جاتی ہے اور نان وولٹائل میموری بھی آ جاتی ہے، اور جتنی بھی آئی او پورٹس ہیں یہ ساری ایک چپ میں امبیڈ ہوئی ہوتی ہیں، مطلب ایک سنگل چپ کی فارم میں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے باقی ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز بھی آپ لوگوں کو پتہ ہیں کہ مائکرو کنٹرولر میں اگر کوئی ایک کمپوننٹ آپ کا ڈیمیج ہو جاتا ہے تو آپ کو پورا کا پورا مائکرو کنٹرولر ریپلیس کرنا ہوگا. ادروائز اگر مائکرو پروسیسر میں کوئی ایک ڈیوائس جو ہے یا کوئی ایک کمپوننٹ جو ہے وہ آپ کا میل فنکشننگ کرتا ہے تو وہ آپ انڈیویجولی اسی کمپوننٹ کو چینج کر سکتے ہیں. تو ان دونوں کے میرٹس اور ڈی میرٹس ہیں، تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس ایپلیکیشن کے لیے یوز کرنا ہے. تو اس میں جو کامنلی مائکرو کنٹرولر کی فیملیز ہیں وہ انٹیل کی ہے، جو نارملی آپ کے ڈیسک ٹاپ کمپیوٹرس جو ہیں یا لیپ ٹاپس جو ہیں ان میں یوز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ایٹمل سافٹ ویئر ایٹمل کمپنی ہے، اس میں جو آپ کا پک مائکرو کنٹرولر تھا یا اس سے پہلے جو آپ کے 8081 جو مائکرو کنٹرولر تھے اس میں یہ آئی سی یوز ہوتی تھی. اس کے علاوہ جو پریویسلی آپ نے پک مائکرو کنٹرولر یوز کیا ہے یہ مائکرو چپ اس کا مینوفیکچر تھا. اس کے علاوہ آرم یہ بھی ایک مینوفیکچرر ہیں. So these are the manufacturers which produce ICs for microcontroller, ICs or you can say the processor. اور مائکرو کنٹرولر یا embedded system you can see its application in almost every industry, uh, whether it is cell phone industry or aircraft industry or home appliances or automobiles, camera. So you can see that whenever there is some operation, so there is an embedded system to control that operation. So if we talk about the automobiles, so you can see the car has various functions. So there is an embedded system for every individual operation. So about the microcontroller used in Arduino. So it is 8-bit RISC architecture. So 8-bit represents the number of bits transfer in a single go. مطلب ایک دفعہ میں جو آپ کی انفارمیشن ٹرانسفر ہوگی وہ 8 بٹس کا ڈیٹا جو ہے وہ آپ سینڈ یا ریسیو کر سکتے ہیں، اور اس سے زیادہ ہوگا تو وہ پیکٹس کی فارم میں پھر سینڈ ہوتا ہے. یہ آلریڈی ہم پک مائکرو کنٹرولر میں دیکھ چکے ہیں کہ مطلب اس آپ کا جو پروسیسر کی جو کیپیبلٹی ہوتی ہے 8 بٹ ہے، 16 بٹ ہے یا 32 آن ورڈ 64 بٹس، یہ شو کرتا ہے کہ ایک ٹائم میں وہ کتنا ڈیٹا جو ہے وہ یا کتنے بٹ کی انسٹرکشنز جو ہیں وہ پروسیس کر سکتا ہے. اور یہ آپ کا جو آرڈینو میں جو آئی سی ہے یہ ڈیول ان لائن پیکج کی فارم میں، اس میں آپ کی دو قسم کی آئی سیز ہوتی ہیں.
ایک DIP ڈیول ان لائن پیکج، اور دوسری ایک کوارٹ کی فارم میں ہوتی ہے، کوارٹ کور یا کوارٹ. کوارٹ مینس کہ اس کی جو پنس ہیں وہ 4 اینڈس چاروں سائڈوں پہ ہوتی ہیں. مطلب اگر 40 پن کی IC ہے تو وہ ڈسٹریبیوٹ ہوں گی کہ 10 ICs ایوری 4 کارنرس، 10 پنس ایوری 4 سائڈس. اور ڈیول ان لائن پیکج میں کیا ہوگا کہ جتنی پنس ہیں ہاف جو ہیں وہ رائٹ سائڈ پہ ہوں گی، ہاف جو ہیں وہ لیفٹ سائڈ پہ ہوں گی. باقی اس کنونشن آپ کو پتہ ہوگی، جس سائڈ پہ ڈاٹ ہوگا وہاں سے اس کی پن نمبرنگ اسٹارٹ ہوگی اور یو شیپ میں دوسری سائڈ پہ پروسیڈ کرے گی. اور اس IC کی جو کلاک فریکوینسی ہے وہ 20 میگا ہرٹز ہے. اور کلاک فریکوینسی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ آپ کی جو انسٹرکشنز ایگزیکیوٹ ہوں گی وہ سنگل انسٹرکشن ایگزیکیوٹ ہونے میں کتنا ٹائم لے گی. اس کے علاوہ 32 KB فلیش میموری اویلیبل ہے اس میں، کہ مطلب جو بھی آپ نے پروگرام اس میں سیو کرنا ہے وہ ود ان 32 KB ہوگا. ٹھیک ہے. اور اس میں 1 KB اسٹیٹک ریم ہے. ریم اور روم کا آپ لوگوں کو ڈفرینس آلریڈی پتہ ہوگا کہ جو آپ نے پرماننٹ اسٹوریج کرنی ہے وہ روم میں، کہ یہ فلیش میموری جو ہے اس میں سیو ہوگی. اور ریم جو ہے جب تک آپ کی اپلیکیشن اوپن ہے وہ آپ کی ریم میں اوپن ہوگی. مطلب یہ ٹمپریری اسٹوریج ہے، جب آپ نے اپلیکیشن کلوز کرنی ہے تو جو بھی آپ کا ڈیٹا ہے وہ ڈسکارڈ ہو جائے گا. اور لائک آل ادرس مائکرو کنٹرولرس، اس میں جو ہے IOs جو ہیں وہ 23 ہیں. نمبر آف IOs جو ہیں وہ ڈپینڈ کرتا ہے کسی بھی مائکرو کنٹرولر کی فیملی یا اس کی جنریشن پہ. تو یہ جو اس کے نمبر ہیں یہ ویری کرتے ہیں. تو اس کی سلیکشن بھی اسی بیس پہ کی جاتی ہے کہ آپ کو کتنی ڈیوائسیز جو ہیں وہ کنیکٹ کرنی ہے، یا کتنے مطلب سینسرز جو ہیں وہ آپ ان پٹ پہ لگاتے ہیں اور ایکچویٹرز جو ہیں وہ آؤٹ پٹ پہ لگاتے ہیں. تو ٹوٹل جتنی سینسرز یا ایکٹویٹرز آپ نے کنیکٹ کرنے ہیں تو اس حساب سے پھر آپ یہ مائکرو کنٹرولر جو ہے وہ سلیکٹ کرتے ہیں. اور اس میں اینالاگ ٹو DC کنورٹر کی بھی آپشن ہے، اور ٹائمر کاؤنٹر جو ہیں وہ بھی انٹرنلی اویلیبل ہیں. اور 6 سیپریٹ آؤٹ پٹس ہیں اس میں PWM کے لیے. PWM آپ لوگوں نے آئی تھنک EDC یا الیکٹرک سرکٹ میں پڑھا ہوگا. This is just a square wave which you can control through its duty cycle. ڈیوٹی سائیکل مینس کہ آپ اس میں کنٹرول کر سکتے ہیں کہ آپ نے اسکوائر ویو کو کتنے ٹائم کے لیے مطلب آن کرنا ہے اور کتنے ٹائم کے لیے آف کرنا ہے. مطلب اسکوائر ویو ہوتی ہے ہائی اور لو کی فارم میں، تو کتنے پرسنٹ آپ نے اس کو ہائی لیول پہ رکھنا ہے اور کتنے پرسنٹ آپ نے لو لیول پہ رکھنا ہے. تو یہ آپ ڈیوٹی سائیکل سے اس کو سیٹ کر سکتے ہیں. اچھا، یہ آپ کا جو آرڈینو انفیکٹ یہ امبیڈڈ سسٹم ہے، اٹس اے کمبینیشن آف آل دیز 5 ایلیمنٹس. مطلب یہ اس میں یہ پانچوں ایلیمنٹس جو ہیں انڈیویجولی یہ مطلب کوئی ایک چیز نہیں ہے. مطلب یہ پانچوں انڈیویجول ایلیمنٹس جو ہیں اس میں انکلوڈیڈ ہیں. مطلب یہ اس میں ایک IC بھی ہے، اور اس کو جو امبیڈ کیا گیا ہے وہ ایک PCB کے اوپر کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور باقی اس میں پروگرامنگ لینگویج بھی یوز ہوتی ہے اور کمپیوٹر آرکیٹیکچر بھی یوز ہوتا ہے. کمپیوٹر آرکیٹیکچر مینس کہ کمپیوٹر میں جیسے آپ کا پروسیسر، ریم، روم، ٹائمر، کاؤنٹرز، مطلب وہ چیزیں بھی کمپیوٹر میں یوز ہوتی ہیں، وہ اس میں مائکرو فارم میں وہ ساری چیزیں یوز ہوتی ہیں. So how it comes into development? So it was founded by two scientists, Massimo Benzi and David Cortez in 2005. So it was not a very old microcontroller, so just 15 years. تو اس کی جو شروعات ہوئی تھی وہ وائرنگ پلیٹ فارم سے مطلب اس کا آئیڈیا دیا گیا تھا. وائرنگ مینس کہ پہلے
مطلب جو آپ سرکٹ ڈیزائننگ کرتے تھے وہ اس کی سولڈرنگ کر کے کنیکٹ کیا جاتا تھا. تو اس کے بعد پھر یہ بریڈ بورڈ ڈیولپ ہو گئے, اور یہ مائکرو کنٹرولر میں اور یہ امبیڈڈ سسٹم جو ہے اس میں پہلے سے چیزیں جو ہیں وہ انٹیگریٹ کر دی جاتی ہیں یا آپس میں امبیڈ کر دی جاتی ہیں, تو آپ کو بار بار مطلب سولڈرنگ یا ڈی سولڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اچھا, اور یہ آرڈینو جو ہے اس کی خاص بات یہ کہ یہ آپ کا اوپن سورس پلیٹ فارم ہے, کہ اس میں جو پروگرامنگ ہے, مطلب جو آپ سینسر یوز کریں گے ان کی جو پروگرامنگ جو ہے وہ آپ کے پاس پہلے سے اویلیبل ہوتی ہے ان کی ویب سائٹ پہ. مطلب آپ نے جو سینسر کنیکٹ کرنا ہے اس کی پروگرامنگ آپ جو پہلے سے بنی ہوئی ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, اور اس میں تھوڑی بہت موڈیفکیشن کے ساتھ اپنا جو بھی ریکوائرڈ ٹاسک ہے وہ اچیو کر سکتے ہیں. یہ ڈفرینٹ ورژنس جو ہیں آرڈینو کے اویلیبل ہیں, لیکن ایجوکیشنل پرپس کے لیے موسٹلی آرڈینو یونو یوز ہوتا ہے, وچ از دا ٹاپ لیفٹ, اینڈ آرڈینو میگا یہ سیکنڈ رو میں جو رائٹ سائڈ پہ ہے یہ آپ کا آرڈینو میگا اس میں لکھا ہوا بھی ہے. تو یہ آرڈینو یونو یا آرڈینو میگا یہ آپ ان دونوں میں سے کوئی ایک یوز کر سکتے ہیں ایجوکیشنل پرپس کے لیے, کیونکہ اس میں جو ریکوائرڈ آئی اوز ہیں وہ اویلیبل ہیں, اور باقی جو میموری ریکوائرڈ ہوتی ہے وہ بھی اس میں اویلیبل ہے. باقی کچھ سسٹمز ہیں جو آرڈینو سے ملتے جلتے ہیں, مطلب دیکھنے میں وہ آرڈینو کی طرح لگتے ہیں لیکن وہ آرڈینو نہیں ہے. اس میں یہ آرم کے مائکرو کنٹرولرز ہیں, لینکس کے ہیں, تو یہ آپ لوگوں نے مطلب جب پرچیز کرنا ہے تو اس کو دیکھنا ہے کہ وہ آپ آرڈینو پرچیز کر رہے ہیں, اس سے ملتا جلتا کوئی اور سسٹم جو ہے وہ پرچیز نہیں کر رہے. اچھا, آرڈینو کی ایک اور خاص بات کہ اس میں ریڈیلی اویلیبل موڈیولس اویلیبل ہوتے ہیں, مطلب آپ نے جو سینسر کنیکٹ کرنا ہے اس کا مارکیٹ میں ماڈیول اویلیبل ہوگا. جسٹ نیڈ ٹو کنیکٹ دا ماڈیول انٹو دا کنیکٹرس اویلیبل ان دا آرڈینو. جیسے آپ نے کوئی لائٹ سینسر ہے یا اس میں جیسے لکھا ہوا ہے ٹچ سینسر, ڈیٹا لاگر, موٹر سرو فیڈ, یا اکثر ہوتا ہے آپ نے وائرلیس کنیکٹیویٹی کے لیے کوئی بلوٹوتھ ماڈیول لگانا ہوتا ہے یا وائی فائی ماڈیول لگانا ہوتا ہے, تو وہ ماڈیولس جو ہیں اس کے مارکیٹ میں اویلیبل ہوتے ہیں. کہ اگر آپ نے روبوٹ ہے یا بے شک کہیں ڈسٹینس سے آپ نے وائرلیسلی ڈاٹا کنیکٹ کرنا ہے یا سگنلس کو ٹرانسمٹ کرنا ہے, تو یہ آپ ایزیلی کر سکتے ہیں آرڈینو کے تھرو. باقی یہ آپ آن لائن بھی پرچیز کر سکتے ہیں اور مارکیٹ سے بھی ایزیلی بائی کر سکتے ہیں. آئی تھنک موسٹ آف دی اسٹوڈنٹس آلریڈی ہیو دس آرڈینو بورڈ. موسٹلی اسٹوڈنٹس جو ہیں فرسٹ ایئر سیکنڈ سیمسٹر یا تھرڈ سیمسٹر میں کوئی پروجیکٹ جو ہے وہ آرڈینو بیسڈ بنا لیتے ہیں, تو وہ ان کو پہلے سے ہی کافی نو ہاؤ ہوتی ہے پہلے میں. اچھا, یہ بورڈ اگر آپ لوگوں کے پاس آلریڈی ہے یا نہیں ہے تو اس کا تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے میجر پارٹس جو ہیں کون کون سے ہیں. اچھا, اس میں ٹاپ پہ اگر دیکھیں ٹرن آن دا فین اور ٹرن آف دا فین. اوکے, سو آئی تھنک ناؤ اٹس مچ بیٹر. اچھا, اس میں اگر آپ ٹاپ پہ دیکھیں تو یو کین سی 14 پنس فار
ڈیجیٹل آئیوس، تو آپ نے جو بھی ان پٹ ڈیوائس کنیکٹ کرنی ہے یا آؤٹ پٹ ڈیوائس کنیکٹ کرنی ہے، وہ آپ اگر ڈیجیٹل ہے تو یہاں کنیکٹ کر سکتے ہیں. یہ آپ کی جو 14 پنس کنیکٹر کے تھرو لگی ہوئی ہیں، 0 سے لے کے 13 تک. اس کے بعد یہ مطلب یہ ریفرنس ان پٹ ہے اور باقی گراؤنڈ ہے. مطلب یہ 13 تک جو ہے، 0 سے لے کے 13 تک، یہ آپ کی آئی اوز کے لیے کنیکٹرز ہیں. مطلب آپ نے کوئی سینسر لگانا ہے یا آپ نے کوئی ایکچویٹر لگانا ہے، اگر وہ ڈیجیٹل ان پٹ دے رہا ہے یا ڈیجیٹل آؤٹ پٹ دے رہا ہے، تو وہ آپ نے یہاں 0 سے لے کے 13 تک کے درمیان کوئی پن جو ہے وہ سلیکٹ کرنی ہے. یہ ہم لیٹر آن پروگرامنگ میں دیکھیں گے کہ آپ نے کس طرح کسی اسپیسیفک پن کو ایز این ان پٹ ڈکلیئر کرنا ہے یا پھر آؤٹ پٹ کے طور پہ ڈکلیئر کرنا ہے. تو فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو declare some of your IOs as input or output, then you can connect your devices. اور اس میں ضروری ہے کہ جس پن کو آپ نے ان پٹ کے طور پہ ڈکلیئر کیا ہے، وہاں آپ کوئی ان پٹ ڈیوائس ہی لگائیں گے یا سینسر لگائیں گے. اگر آپ وہاں ایکٹیویٹر لگا دیں گے یا کوئی آؤٹ پٹ ڈیوائس لگا دیں گے تو وہ مطلب ورک نہیں کرے گا. اچھا، اس کے رائٹ سائڈ پہ ہیں تو یہ آپ کا پاور انڈیکیٹر جسٹ این ایل ای ڈی، کہ جب آپ اسے پاور اپ کریں گے تو یہ ایل ای ڈی آن ہو کے شو کرے گی کہ آپ کے بورڈ آرڈینو بورڈ کو پاور مل رہی ہے. یہاں اس کے نیچے جو ہے ایک ریسیٹ بٹن ہے. ریسیٹ بٹن کے تھرو یو کین ریسیٹ یور پروگرام. مطلب آپ کا پروگرام اگر if your program is in the middle and you want to start from the first point, so you can press this button. تو آپ کا جو بھی کوڈ ہے یا پروگرام ہے وہ فرسٹ لائن سے دوبارہ اسٹارٹ ہو جائے گا. اس میں اچھا، بسائڈ ڈیجیٹل ان پٹس یو آلسو ہیو دا پورٹ فار اینالاگ ان پٹس. اچھا، یہ آپ کی A0 سے لے کے A5 تک 6 پنس ہیں یا کنیکٹرز ہیں. یہ صرف اینالاگ ان پٹس کے لیے ہیں. اگر آپ کی اینالاگ آؤٹ پٹ ہے تو وہ آپ جو ڈیجیٹل پنس ہیں وہیں کنیکٹ کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کا کوئی سینسر ہے جو اینالاگ ان پٹ دے رہا ہے، جسٹ لائک جیسے آپ کا کوئی پوٹینشیو میٹر، جیسے آپ کا پوٹینشیو میٹر ہے جو ویریبل ریزسٹنس جو ہے پرووائڈ کرتا ہے، اور اسی طرح آپ کا ایل ڈی آر ہے جو لائٹ انٹینسٹی جو ہے اس لائٹ انٹینسٹی ویریبل فارم میں ان پٹ دیتا ہے. مطلب اینالاگ مینس کہ جس کی ویلیو جو ہے وہ فکس نہیں ہوتی، ویری کر رہی ہوتی. تو جون سے بھی سینسر ہیں جو ویریبل ان پٹ دیتے ہیں وہ آپ نے یہاں اینالاگ ان پٹس پہ کنیکٹ کرنا ہے. جبکہ آؤٹ پٹ اگر اینالاگ ہے تو وہ آپ نے ڈیجیٹل ان پٹس پہ لگانی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ نے آؤٹ پٹ پہ جیسے آپ نے ایل ای ڈی کی برائٹنس کو کم یا زیادہ کرنا ہے، تو وہ اس کو آؤٹ پٹ پہ سینڈ کرنے سے پہلے آپ کوئی ویلیو سیٹ کر لیتے ہیں اور وہ آؤٹ پٹ جو ہے ایک سنگل ویلیو جاتی ہے. تو وہ اگر آؤٹ پٹ آپ کو اینالاگ چاہیے وہ آپ ڈیجیٹل پنس پہ لگا سکتے ہیں، لیکن اگر ان پٹ پہ آپ نے کوئی سینسر لگانا ہے جو اینالاگ ان پٹ دے رہا ہے تو آپ نے اینالاگ ان پٹس پہ لگانی ہے. یہی اگر آپ ڈیجیٹل پہ لگا دیں گے اینالاگ ان پٹس تو وہ آپ کی ایک فکس ویلیو دے گی. مطلب وہ آپ ویلیو اس کو چینج نہیں کر سکتے. اگر پوٹینشیو میٹر آپ یہاں لگا دیں گے 0 سے لے کے 13 تک کے درمیان تو وہ ایک فکس ویلیو دے گا، ویلیو چینج نہیں ہوگی. تو پوٹینشیو میٹر ہے یا اس طرح کی کوئی اور چیز ہے وہ آپ نے یہاں باٹم میں جو اینالاگ ان پٹس ہیں یہاں کنیکٹ کریں. اچھا، یہ
اسٹوڈنٹ کہہ رہے ہیں کہ ڈسٹورشن آ رہی ہے یہاں سے، تو میں نے فین آف کر دی. دیکھیں مے بی سم پرابلم ایٹ یور سائٹ. اس کے بعد یہ لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں تو یہ آپ کا پاور کنٹرول ایریا ہے. اس میں آپ نے ان پٹ سپلائی دینی ہے، اور آرڈینو میں آپ کے پاس آپشن ہے کہ ایک دفعہ آپ نے ان پٹ سپلائی دے دی ہے تو آپ آرڈینو میں سے 5 وولٹ اور 3.3 وولٹس جو ہیں وہ لے سکتے ہیں. مطلب آپ نے کوئی سینسر لگائے ہیں یا کوئی اور ڈیوائس لگائی ہے جس کو 5 وولٹ ریکوائرڈ ہیں یا 3.3 وولٹس ریکوائرڈ ہیں، تو وہ آپ ود ان آرڈینو دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی ویلیو اگر چاہیے تو وہ آپ کو ایکسٹرنلی کوئی سپلائی دینی پڑے. اس کے علاوہ اس کو پاور اپ کرنے کی کم از کم 2 آپشنز ہیں. ایک تو آپ یہ اڈاپٹر کے تھرو اس کو پاور دے سکتے ہیں، دوسرا آپ سمپلی یو ایس بی پورٹ کے تھرو اس کو پاور دے سکتے ہیں. یو ایس بی پورٹ جب آپ اس میں لگائیں گے تو یہ ایٹ دا سیم ٹائم 2 فنکشنز پرفارم کرے گی. ایک تو ڈیٹا ٹرانسفر کرنے کے لیے، دوسرا اس کو پاور اپ کرنے کے لیے. تو یو ایس بی پورٹ کے تھرو یہ مطلب ایک ہی وقت میں 2 کام کرے گی. لیکن اگر آپ یہ اڈاپٹر لگاتے ہیں تو اڈاپٹر سے صرف پاور اپ ہوگا، لیکن جب آپ نے ڈیٹا ٹرانسفر کرنا ہے کمپیوٹر سے آرڈینو میں تو وہ آپ کو ڈیٹا کیبل ہی لگانی پڑے گی. اچھا، یہ آپ کا اڈاپٹر اسی وقت فروٹفل ہوگا کہ جب آپ اس میں ڈیٹا ٹرانسفر کر چکے ہیں اور اس کو ریموٹلی آپریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. مطلب آپ نے ایک دفعہ ڈیٹا ٹرانسفر کر دیا ہے اور اب آپ اس کو ریپورٹ پہ فکس کر دیتے ہیں یا کسی اور پروجیکٹ میں فکس کر دیتے ہیں، تو آپ اس کو اڈاپٹر کے تھرو پاور دے سکتے ہیں. یا اس صورت میں بھی آپ اسے یو ایس بی پورٹ کے تھرو کر سکتے ہیں. آج کل جیسے پاور بینکس اویلیبل ہیں تو وہ ایزیلی آپ یہاں یو ایس بی پورٹ میں مطلب پاور بینک سے کنیکٹ کر سکتے ہیں، تو یہاں آپ اسے پاور دے سکتے ہیں. باقی یہ جو آپ کو سلور کلر کا ایک کمپوننٹ نظر آ رہا ہے یہ آپ کا کرسٹل آکسیلیٹر ہے. ٹھیک ہے، کرسٹل آکسیلیٹر ہے جو کلاک فریکوینسی پرووائڈ کرتے ہیں. تو کلاک فریکوینسی آپ کا ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ جو انسٹرکشنز آپ کی ایگزیکیوٹ ہوں گی وہ کتنا ٹائم لیں گی. مطلب ایک انسٹرکشن ایگزیکیوٹ ہونے میں کتنا ٹائم لے گی. تو یہ ڈفرینٹ بورڈس ہیں، اس میں ڈفرینٹ میگا ہرٹس کی یا کلو ہرٹس کی فریکوینسی کے ساتھ کرسٹل آکسیلیٹر لگے ہوتے ہیں. تو یہ ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی انسٹرکشنز کتنی فاسٹ یا کتنی سلو جو ہیں وہ پروسیس ہوں گی. کلاک فریکوینسی سے ہم نے انسٹرکشن سائیکل کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ ہم نے دیکھ لیا تھا پک مائکرو کنٹرولر میں. کیونکہ پک مائکرو کنٹرولر میں آپ ایکسٹرنلی اس کو کنیکٹ کرتے ہیں کرسٹل آکسیلیٹر پہ، تو وہ آپ کی اپنی چوائس ہے کہ آپ اس میں کم فریکوینسی کا کرسٹل آکسیلیٹر یا زیادہ فریکوینسی کا لگا سکتے ہیں. لیکن اس میں یہ فکس ہے بائی ڈیفالٹ جو اس میں لگا ہوا ہے، آپ مطلب اس کو چینج نہیں کر سکتے. تو اس میں جو بھی مطلب انسٹرکشنز کی ایگزیکیوشن کا ٹائم فکس ہوتا ہے. آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی کہ اس میں ایک انسٹرکشن کتنا ٹائم لے گی، لیکن ہر بورڈ کے لیے وہ فکس ہے، اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے. باقی یہ ایک یہاں وولٹیج ریگولیٹر آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ جیسے ای ڈی سی میں آپ نے پڑھے ہوں گے 7805، اس کی پوری سیریز ہوتی ہے 78067. لاسٹ ڈیجٹ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ ان پٹ وولٹیج کو کتنے وولٹس میں کنورٹ کر رہے ہیں. تو یہاں کیونکہ آپ کو 5 وولٹ چاہیے 3 وولٹس چاہیے، تو یہ مے بی اس کو 5 وولٹ میں کنورٹ کر کے دے رہا ہوگا. اور اس میں 3.3 کے لیے بھی مے بی کوئی شاید یہ ہو، یا اس میں کوئی ریگولیٹر لگا ہوگا، یا کسی اور طریقے سے کوئی وولٹیج ڈیوائڈر سے یا کسی اور طریقے سے کنورٹ کر کے وہ 3.3 بھی دے رہے ہیں. اچھا، ناؤ ٹاکنگ اباؤٹ دا انسٹالیشن. آرڈینو جو ہے یہ سافٹ ویئر آپ ایزیلی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ان کی ویب سائٹ پہ جا کے. تو اس میں
دو تین پاسبلٹیز ہیں. یا تو آپ اس کا ایک زپ فولڈر ہوتا ہے وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں, تو وہ آپ وداؤٹ اینی انسٹالیشن, مطلب اس کو انسٹال کیے بغیر جسٹ فولڈر کے اندر جا کے اس میں جو ایک ایکسی فائل ہے آرڈینو کے نام سے, وہ آپ کلک کریں گے تو آپ کا ڈائریکٹلی آرڈینو جو مطلب سافٹ ویئر ہے آئی ڈی اس کا انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ وہ اوپن ہو جائے گا. یا دوسری صورت میں آپ اسے انسٹال بھی کر سکتے ہیں. جو اسٹوڈنٹس ونڈوز 10 یوز کر رہے ہیں تو ونڈوز 10 کی ایپس میں آپ آرڈینو دیکھ سکتے ہیں. اس میں مطلب جو آپ کی ونڈوز 10 ہے اس کے لیفٹ باٹم میں جو آپ کے آئیکن ہوتا ہے وہاں جا کے اگر آپ سرچ کریں آرڈینو تو وہاں سے بھی آپ کو مل سکتا ہے. یا اس میں تھرڈ آپشن یہ ہو سکتی ہے کہ وداؤٹ اینی انسٹالیشن آپ اس کو آن لائن بھی کر سکتے ہیں. آرڈینو کی ویب سائٹ پہ جائیں گے تو اس میں آرڈینو ویب یا اسی طرح کوئی ویب آرڈینو کے نام سے ہوگا, تو اس میں صرف آپ کو ایک پلگ ان انسٹال کرنا ہوگا اور آپ جو بھی کوڈنگ کریں گے یا پروگرامنگ کریں گے وہ آپ کی آن لائن ہی سیو ہو جائے گی. جسٹ لائک جیسے آپ کی گوگل ڈرائیو ہوتی ہے یا ون ڈرائیو ہوتی ہے, تو اس میں آپ کو ایک کلاؤڈ میں ایک اسپیس پرووائڈ کی جائے گی, تو وہ آپ کا جو بھی کوڈ ہے وہ وہاں سیو ہوگا اور وہ آپ کسی اور سسٹم سے بھی ایکسیس کر سکتے ہیں. جیسے گوگل ڈرائیو میں ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ایک جگہ سے یا ایک لیپ ٹاپ سے کوئی چیز اگر سیو کر لیا تو آپ کسی دوسرے سسٹم پہ جا کے اپنا اکاؤنٹ ایکسیس کر کے وہ سارا ڈیٹا ریٹریو کر سکتے ہیں. سیم از دا کیس ہے, پروگرام جب آپ ایک دفعہ سیو کر لیں گے بیشک وہ آپ کی ہارڈ ڈسک میں نہیں ہے لیکن کلاؤڈ میں اویلیبل ہے, سو یو کین ایکسیس فرام اینی ادر لوکیشن فرام اینی ادر سسٹم اینی ٹائم. all you must have is internet connection. تو یہ اس میں تین آپشنز ہیں, ٹھیک ہے, یہ آپ کو بتا دیا. یا آپ فولڈر کو انزپ کر لیں یا ونڈوز 10 کی ایپس جو ہیں اس میں سے انسٹال کر لیں یا پھر آن لائن جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. اچھا, یہ آپ کی آرڈینو کی اسکرین ہے یا آئی ڈی انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ, ٹھیک ہے. اس میں سب سے پہلے آپ نے ٹولز مینو میں جا کے آپ نے جو ہے کون سا بورڈ آپ یوز کر رہے ہیں وہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. آرڈینو یونو یوز کریں گے یا اس میں اگر میگا یوز کریں گے, میگا میں بھی دو آپشنس ہیں. یہ آئی تھنک 2560 جو ہے یہ نارملی یوز ہوتا ہے, تو ان دونوں میں سے جو بھی آپ نے یوز کرنا ہے وہ آپ سلیکٹ کریں گے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ بورڈ جو ہے آپ کا یو ایس بی کے تھرو لیپ ٹاپ کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہیے. تو یہاں سے آپ بورڈ سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کی پورٹ جو ہے وہ سلیکٹ کرنی ہے. تو پورٹ سلیکٹ کرنے کے لیے جنرلی تو یہ ہے کہ جو آپ کی لاسٹ میں جو پورٹ آ رہی ہوگی وہ آپ کی آرڈینو کی ہوگی. یا اس میں اگر آپ میک شور نہیں ہیں تو اس میں ایک چیز آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جب آپ کے پاس پورٹس شو ہو رہی ہوں آپ کیبل کو ڈسکنیکٹ کر کے دیکھیں, تو اس میں سے جون سی پورٹ ڈس اپیئر ہوگی وہ آپ کی آرڈینو کی پورٹ ہوگی. مطلب سم ٹائمز ہو سکتا ہے کہ وہ لاسٹ نہ ہو, بیچ میں کوئی پورٹ ہو, تو وہ آپ کیبل کو جب ڈسکنیکٹ کریں گے تو جون سی پورٹ ڈس اپیئر ہوگی وہ آپ کی آرڈینو کے لیے. نیکسٹ ٹائم اس کو دوبارہ ریکنیکٹ کریں اور وہ پورٹ جو ہے وہ سلیکٹ کر لیں. اکثر کیسز میں وہ کام کے ساتھ آرڈینو بھی لکھا ہوا ہوتا ہے, تو وہ آپ کو ایزیلی پتہ چل جائے گا کہ مطلب باقی پورٹس جو ہیں وہ مطلب سمپل کام 1 کام 2 کام 3 لکھا ہوگا اور جو آرڈینو والی پورٹ ہوگی اس کے ساتھ آرڈینو بھی مینشن کیا ہوتا ہے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے سسٹم پہ, تو آپ کسی بھی طریقے سے یہ پورٹ جو ہے وہ گیس کر لیں گے کہ آرڈینو آپ کی کس پورٹ پہ کنیکٹ ہوئی ہے. تو یہ پورٹ آپ نے سلیکٹ کر لینی ہے, سیریل پورٹ. اچھا, یہ اب آپ کا ٹیکسٹ ایڈیٹر ہے. کوئی بھی پروگرامنگ لینگویج ہوتی ہے اس میں
جب آپ نے پروگرام کو کمپائل کرنا ہے تو اس سے پہلے آپ اس کو ٹیسٹ ایڈیٹر میں ٹائپ کرتے ہیں، جیسے سی لینگویج C++ ہوتی ہے یا کوئی اور لینگویج ہے. تو اکثر لینگویجز کے لیے کیا ہوتا ہے کہ الگ سے آپ ایک نوٹ پیڈ میں ٹائپ کرتے ہیں اور اس کو پھر آپ کمپائلر سے پاس کرواتے ہیں. کمپائلر پھر آپ کو بتا دیتا ہے کہ اس میں اگر کوئی ایرر ہے تو اس کو آپ ریموو کرتے ہیں، اور ریموو کرنے کے بعد پھر آگے اس کو پروسیڈ کرتے ہیں اگر آپ نے اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے یا کہیں اور سینڈ کرنا ہے. تو کمپائل کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس میں جو ایررز ہیں وہ آپ نے ریموو کرنے ہیں. تو آرڈینو جو ہے اس میں ٹیسٹ ایڈیٹر اس کا IDE میں انٹیگریٹڈ ہے، مطلب سپریٹلی نہیں ہے. جیسے آپ کا ایک مائکرو کنٹرولر تھا، اس میں بھی جو سافٹ ویئر تھا آپ کا MP لیب کا، وہ اس کے اندر ہی اویلیبل تھا ٹیسٹ ایڈیٹر الگ سے، مطلب آپ کو کوئی نوٹ پیڈ میں ٹائپ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. تو یہاں بھی آپ کا ٹیسٹ ایڈیٹر ہے، جو بھی پروگرامنگ آپ نے کرنی ہے وہ ود ان دس ونڈو آپ کو ٹائپ کرنی ہے. ٹھیک ہے، وہ ڈفرینٹ کلر سے مطلب شو ہوتی ہیں. وہ آپ جب پروگرامنگ کریں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کی ورڈس جو ہیں وہ ڈفرینٹ کلر سے ریپرزینٹ ہوں گے، اور جو کامنٹس ہیں وہ ڈفرینٹ کلر، اور جو ویلیوز آپ اسائن کریں گے وہ ڈفرینٹ کلر سے شو ہوں گے. اچھا، اس کے ڈفرینٹ پورشنس جو ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. یہ آپ کا اچھا، اس میں جو آپ پروگرام یا کوڈ بنائیں گے آرڈینو کی لینگویج میں اس کو اسکیچز کہتے ہیں. مطلب جیسے آپ دوسری پروگرامنگ میں کہتے ہیں نیو کوڈ یا نیو پروگرام، تو اس میں آپ اسپیسیفکلی اس کو اسکیچ کہتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ انٹرچینجبلی دونوں ٹرمنالوجیز یوز ہوتی ہیں. اس کو پروگرام بھی کہہ لیتے ہیں، اس کو اسکیچز بھی کہہ لیتے ہیں. تو آرڈینو میں اس کو اسپیسیفکلی اسکیچ کہتے ہیں، لیکن آپ دونوں تینوں ٹرمنالوجیز مطلب یوز کر سکتے ہیں. اس میں جو فرسٹ ویٹ ٹک کا نشان ہے، یہ کمپائل کرنے کے لیے کہ ونس یو کمپلیٹ یور پروگرام تو اس کو آپ کمپائل کریں گے. ٹھیک ہے، کمپائل کرنے کے بعد نیکسٹ جو ہے، یہ اگر آپ نے آرڈینو بورڈ میں سینڈ کرنا ہے کوڈ تو یہاں کلک کریں گے سیکنڈ بٹن پہ. تو یہ آپ کا لیکن پرووائڈیڈ کہ آپ کا بورڈ جو ہے وہ کنیکٹیڈ ہے لیپ ٹاپ کے ساتھ، تو وہ سیریل کیبل کے تھرو جو ہے وہ سیریلی ڈیٹا جو ہے وہ آپ کا ٹرانسفر ہو جائے گا بورڈ کے اندر. بورڈ میں مطلب اسپیسیفکلی جو آپ کی IC لگی ہوئی ہے اس IC کے اندر کوڈ سینڈ ہوگی. تیسرا ٹیب جو ہے یہ آپ کا جیسے مائکروسافٹ ورڈ وغیرہ میں ہوتا ہے نیو ڈاکومنٹ کے لیے، اسی طرح نیو اسکیچ آپ نے کوئی بنانا ہے تو یہ اسکیچ آپ کا اوپن رہے گا. اس کے ساتھ ہی ایک اور اسکیچ جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا. ایک ہی ٹائم میں آپ 2 پروگرام بنا سکتے ہیں. یہ اوپن مینس کہ پہلے سے آپ نے کوئی اسکیچ بنایا ہے، پروگرام بنایا ہوا ہے، اس کو اوپن کرنا ہے جسٹ لائک یور ٹیسٹ ڈاکومنٹ. تو اسی طرح یہ اور سیو، آپ نے پروگرام اگر سینڈ نہیں کرنا، صرف سیو کرنا ہے اپنی ہارڈ ڈسک میں، تو یہ آپ کی ہارڈ ڈسک میں مائی ڈاکومنٹس میں یا جو بھی لوکیشن آپ پرووائڈ کریں گے وہاں سیو ہو جائے گا کہ آپ لیٹر کسی ٹائم اس کو یوز کرنا چاہ رہے ہیں، بعد میں سینڈ کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا، یہ آپ کا ٹھیک ہے، یہ آپ کا پروگرام ایریا ہو جائے گا جو بھی آپ نے پروگرام لکھنا ہے. اور کمپائلیشن کے دوران اگر کوئی ایرر آتا ہے تو وہ آپ کے یہاں جو بلیک پورشن ہے یہاں شو ہوگا. دوسری پروگرامنگ میں بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ جو بھی کمپائلیشن کے دوران ایرر آتا ہے تو وہ لائن نمبر وغیرہ آپ کو یہاں مینشن ہو جاتا ہے کہ کس لائن میں ایرر ہے. اور یہ آپ کا ٹاپ رائٹ پہ جو ہے یہ آپ کا سیریل مانیٹر ہے کہ اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ جو ڈیٹا آپ سینڈ کر رہے ہیں یا سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ پروگرامنگ میں آپ کوئی کیلکولیشن کر رہے ہیں، جیسے کوئی ٹمپریچر کنورژن آپ کر رہے ہیں کہ سیلسیس میں آپ کو دیا ہوا ہے، فارن ہائٹ میں آپ نے کنورٹ کرنا ہے، یا کوئی پریشر کیلکولیٹ کر رہے ہیں یا کسی قسم کی بھی کیلکولیشن ہے، تو اس کو اگر آپ ریئل ٹائم میں دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ سیریل مانیٹر کے تھرو دیکھ سکتے ہیں. سیریل مانیٹر پہ کلک کریں گے تو ایک سیپریٹلی ونڈو جو ہے وہ پاپ اپ ہو جائے گی، ایک ونڈو اوپن ہوگی. تو وہاں سے جو بھی ویلیوز آ رہی ہوں گی ایز اے رزلٹ
وہ آپ کو شو ہو جائیں گے. مطلب آپ کا بورڈ لگا ہوا ہے تو وہ بورڈ میں ڈیٹا ٹرانسفر بھی ہو رہا ہوگا، اور ساتھ ہی آپ یہاں سے وہ اس کی کمپیوٹنگ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیلکولیشن کے بعد کیا رزلٹ آ رہا ہے. اوکے. اور یو کین اینی ٹائم گو ٹو دا ہیلپ ٹیب ٹو سی اینی ریفرنس. مطلب کوئی بھی آپ کو ہیلپ چاہیے کسی کمانڈ کے بارے میں، یا کسی کمانڈ کا سینٹیکس ہے یا اس کا فنکشن ہے، تو وہ آپ کو یہاں ہیلپ میں جا کے ریفرنس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. تو اس میں یہ جتنی بھی کمانڈس ہم اس کو ڈسکس کریں گے انڈیویجولی، اس کا اسٹرکچر، اس کے سینٹیکس اور اس کا جو پرپس ہے وہ سارا یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں. ایک کوشچن دے دیتے ہیں. جسٹ یہ رول نمبر 325. یس سر، وہ پچھلی سے پچھلی سلائڈ جو تھی نا اس کی اسٹرکچر والی، اس جی میں جی ایک سوال تھا. جو جی. نچلی طرف ڈی سی پورٹس تھیں، ہوں، اے ڈی سی، اس میں ان ہوں. پٹ والی پورٹ میں کیا ہم ان پٹ دے سکتے ہیں پاور؟ ایک منٹ میں سلائڈ کریں. ہاں، اس کا کوشچن اپنا آپ ریپیٹ کیجیے گا. آپ ڈی سی وولٹیج کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں جی، یہ جو ڈی سی ہے نا، وولٹیج سپلائی ان پٹ آؤٹ ہوں، پٹ، ٹھیک ہے. اس میں جو پہلی ہے ان پٹ والی، اس پہ ہم ایز اے پاور ان پٹ استعمال کر سکتے ہیں اس کو؟ ہاں، اس میں ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی بھی مائکرو کنٹرولر آپ یوز کرتے ہیں اس میں 9 وولٹ کی بیٹری لگا دیتے ہیں، یا اگر آپ کو کوئی اور وولٹیج لیول چاہیے تو آپ کوئی وولٹیج ریگولیٹر لگا کے اس کو کنورٹ کر کے آپ ان پٹ دے لیتے ہیں. تو اس میں بھی اسی طرح ہے کہ آپ نے 9 وولٹ کی بیٹری آئی تھنک اس میں لگے گی. یہ ابھی مزید ہم آگے بڑھیں گے تو میرے خیال سے 9 وولٹ کی ہوگی. یہ آپ نے صرف ایک جگہ سپلائی دینی ہے، مطلب 9 وولٹ کی ان پٹ دیں گے اور اس کا گراؤنڈ جو ہے آپ نے یہاں لگا دینا ہے. اور باقی اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی کسی اور سینسر کو ان پٹ دینی ہے تو وہ یہ 5 وولٹ اور 3.3 وولٹ جو مینشن ہے یہ آرڈینو آپ کو پرووائڈ کرے گا، یہ آپ کو الگ سے نہیں دینا. آپ نے صرف یہاں وی ان جہاں لکھا ہوا ہے ان پٹ، صرف آپ نے یہاں سپلائی دینی ہے. تو اس سے آپ کا مطلب باقی پورٹس پہ سپلائی جو یہیں سے چلی جائے گی. صحیح، وی ان یہ سے بھی میرے سپلائی؟ خیال سے اس صورت میں ہے کہ اگر آپ یہ یو ایس پی یا اڈاپٹر کے تھرو نہیں دے رہے تو آپ یہاں 9 وولٹ کی بیٹری لگا سکتے ہیں. صحیح، ٹھیک ہے. یہ ہم مزید آگے جب پروگرامنگ میں جائیں گے تو یہ مزید تھوڑا کلیئر ہو جائے گا. اس میں ابھی میں بھی پریٹی شیور نہیں ہوں، میں بھی اس میں کچھ اسپیسیفک ڈیوائسیز ہے اس کو یہاں سے ان پٹ جاتی ہوگی اور ڈیٹا ٹرانسفر، اور میں بھی کچھ ایلیمنٹس ایسے ہوں کہ جس کے لیے آپ کو اڈاپٹر سے یا یو ایس بی پورٹ سے پاور دینا ضروری ہو. یہ مطلب بعد میں کلیئر ہو جائیں گی چیزیں. اچھا، اس میں بس یہ تھوڑا سا یہ والی سلائڈ ڈسکس کر لیتے ہیں. اچھا، آرڈینو کی جو پروگرامنگ ہے یا اسکیچ جو ہے اس میں صرف 2 پورشن ہوتے ہیں میجر. مطلب جو بھی آپ کا پروگرام ہوگا اس میں یہ 2 ایلیمنٹس لازمی ہوں گے. ایک آپ کا فنکشن ہوگا وائڈ سیٹ اپ کے نام سے، اور ایک ہوگا وائڈ لوپ کے نام سے. تو اس میں بیسک ڈفرینس یہ ہے کہ وائڈ سیٹ اپ میں آپ جو بھی کوڈنگ کریں گے یا انسٹرکشنز لکھیں گے وہ ایک ہی دفعہ ایگزیکیوٹ ہوں گی، مطلب وہ دوبارہ ایگزیکیوٹ نہیں ہوں گی. اور وائڈ سیٹ اپ میں نارملی آپ ڈیکلیریشن کرتے ہیں. پن ڈیکلیریشن جو ہوتی ہے کہ آپ نے کس پن کو ان پٹ کے طور پہ یوز کرنا ہے اور کس پن کو آؤٹ پٹ کے طور پہ یوز کرنا ہے. یا جیسے آپ نے ویریبل ڈیفائن کرتے ہیں، ویریبل بلکہ سیٹ اپ سے پہلے ہی کر لیتے ہیں. میجر فنکشن سیٹ اپ میں میجر اس میں یہی کام ہوتا ہے کہ آپ نے پن ڈیکلیریشن کرنی ہوتی ہے.
اور پن ڈیکلیریشن جو ہے وہ ایک ہی دفعہ ہوتی ہیں. اس کے بعد جو آپ کا سیکنڈ فنکشن ہے وائڈ لوپ، یہ آپ کا مطلب کنٹینیوسلی ریپیٹ ہوتا رہتا ہے. اور یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کا سیٹ اپ کا فنکشن ہے یا آپ کا لوپ کا فنکشن ہے، یہ ود ان کرلی بریکٹس جو بھی آپ لکھیں گے وہ اس میں انکلوڈیڈ ہوگا. مطلب وائڈ سیٹ اپ کے بعد آپ نے کرلی بریکٹ اوپن کرلی بریکٹ کلوز، اس کے ود ان آپ جو بھی لکھیں گے وہ ایک ہی دفعہ ایگزیکیوٹ ہوگا. اسی طرح وائڈ لوپ کے بعد کرلی بریکٹ اوپن اور کرلی بریکٹ کلوز، تو اس کے درمیان آپ جو بھی لکھیں گے وہ آخری اسٹیٹمنٹ پہ جانے کے بعد وہ دوبارہ سے پہلی اسٹیٹمنٹ پہ آئے گا اور وہ انڈیفینیٹلی ریپیٹ ہوتا رہے گا پروگرام، انلیس کہ آپ کوئی اس میں کنٹرول اسٹرکچر یوز کریں کہ وہ آپ کا کوڈ جو ہے وہ نمبر آف ٹائمس ریپیٹ ہونا چاہیے. مطلب اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ 5 دفعہ ریپیٹ ہو یا 10 دفعہ ہو یا ایک ہی دفعہ ہو، تو اس کے لیے لیٹر آن ہم جب کنٹرول اسٹرکچرس پڑھیں گے تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہم اس کو لمٹ بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ لمٹ نہیں کریں گے تو یہ انڈیفینیٹلی آپ کا کنٹینیوسلی چلتا رہے گا. جیسے آپ نے ربوٹ ہے، ربوٹ مطلب ایک اٹونومس ڈیوائس ہے، تو آپ چاہتے ہیں کہ ربوٹ جو ہے وہ کنٹینیوسلی موو کرتا رہے وداؤٹ اینی ادر انسٹرکشن، تو آپ اس کو پھر کنٹینیوسلی رکھیں گے کہ وہ مطلب کوئی آبسٹیکل آتا ہے تو اس میں وہ لیفٹ رائٹ ہو کے پھر وہ کیپ آن موونگ چلتا رہے گا. باقی اس میں یہ سنگل لائن کامنٹس جو ہیں وہ آپ ڈبل سلیش سے پٹ اپ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کامنٹس کے ایک دو اور طریقے بھی ہوتے ہیں کہ سنگل سلیش اور اسٹیرک، اور ملٹیپل لائنز لکھنے کے بعد پھر آپ اسٹیرک اور سنگل سلیش اسے کلوز کر سکتے ہیں. مطلب جو طریقہ آپ کا پک مائکرو کنٹرولر میں یا سی پلس پلس میں جس طرح کرتے ہیں تو یہاں بھی آپ اسی طرح کامنٹس جو ہیں کر سکتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنے ہی رکھتے ہیں. تو اس میں کسی کا اور کوشچن ہے کوئی تو وہ 1-2 منٹ پوچھ لیں، اس کے بعد اٹینڈنس کر لیتے ہیں. یہ رول نمبر 261. السلام علیکم وعلیکم السلام. سر. یہ جو آرڈینو یونو جو آپ نے دکھائی تھی اس میں اب 2 سے 3 ہمارے پاس جو ہے نا ان پٹ کے میتھڈ ہے. تو یہ 2 سے 3 ان پٹ کے میتھڈ دینے کا مقصد کیا ہے؟ کیا ڈفرینس ہے ان میں کوئی؟ ان پٹ میتھڈ کی بات کر رہے ہیں کہ جو ہم پاور سپلائی دیتے ہیں اس کی بات کر رہے ہیں؟ پاور سپلائی کی. ہاں، یہ اس میں یوزر کو ملٹیپل آپشنس دینا مقصد ہے کہ سم ٹائمز ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی مطلب اڈاپٹر کی آپشن اویلیبل نہیں ہے. اڈاپٹر کے لیے ظاہری بات ہے آپ کو کوئی پاور پورٹ چاہیے، کوئی آپ کو پورٹ چاہیے. تو اگر اڈاپٹر آپ نہیں لگا سکتے تو اس میں آپشن ہے کہ آپ پاور بینک سے یو ایس بی کے تھرو بھی پاور دے سکتے ہیں. اور باقی 9 وولٹ کی بیٹری جو ہے وہ بھی لگا سکتے ہیں. تو کیونکہ یہ پورٹیبل ڈیوائس ہے آرڈینو، مطلب یہ اس سپلائی ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. مطلب ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ اسے پاور ساکٹ سے دیں گے تو وہ رن کرے گا، تو یہ اس سے انڈیپینڈنٹ ہے کہ آپ سمپل 9 وولٹ کی بیٹری یا پاور بینک سے بھی اس کو، مطلب ان تینوں میں سے آپ کوئی بھی آپشن جو ہے ایک یوز کر سکتے ہیں جو آپ کے لیے کنوینئنٹ ہو. یہ کچھ اکثر کیسز میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے آرڈینو بورڈ جو ہے وہ کہیں ایسی جگہ لگانا ہوتا ہے جہاں پاور ساکٹ نیئر بائی میں اویلیبل ہوتی ہے، کہ جیسے آپ نے کوئی ڈور لاک سسٹم لگانا ہے یا کہیں اور کوئی بڑا سسٹم کنٹرول کرنا ہے. تو اس میں آپ کے پاس رسک ہوتا ہے کہ اگر بیٹری جو ہے وہ جیسے آپ پاور بینک یوز کر رہے ہیں یا 9 وولٹ کی بیٹری یوز کر رہے ہیں تو وہ کسی ٹائم ختم ہو سکتی ہے. تو اس کیس میں کیا ہے کہ آپ اڈاپٹر سے اس کو لگاتے ہیں کہ وہ کنٹینیوسلی وداؤٹ اینی ٹربل جو ہے وہ آپ کا سسٹم چلتا رہنا چاہیے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی کیا اپلیکیشن ہے، کس پرپز کے لیے آپ یوز کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. ویلکم. اچھا
اور کسی کا کوئی کوشچن اگر ہے تو ہاں جی احمد عبد الغنی. سر وہ جو آپ نے پک دکھائی تھی آرڈینو یو این او کی، اس میں جو آئی سی یوز ہو رہی ہے کیا وہ جی ایکس میگا بھی صرف وہی یوز کر سکتے ہیں کیا اور کوئی آئی سی ہے اس کے برعکس کوئی یوز نہیں، ہو اس سکتی میں ہو؟ نا آپ جو ہے اپنی مرضی سے اس میں آئی سی نہیں لگا سکتے. جو مینوفیکچرر کی طرف سے اس میں پہلے سے لگی ہوئی ہے نا، اس میں وہی رہتی ہے. مطلب پک مائکرو کنٹرولر میں تو آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ آئی سی اپنی مرضی سے سلیکٹ کر سکتے ہیں. اس میں آپ کو بورڈ چینج کرنا پڑے گا. اگر آپ نے اس آئی سی میں آپ کی ریکوائرمنٹ اگر پوری نہیں ہو رہی تو آپ کو وہ بورڈ ہی چینج کرنا پڑے گا. اوکے. چلیے ٹھیک ہے، آج کا سیشن یہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. بلکہ ایک کویشچن ہوگا کسی کو 299. رول نمبر 299. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر وہ کویشچن یہ تھا کہ ہم لوگ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ 16 میگا ہرٹز کی کلوک فریکوینسی ہے کرسٹل اوسیلیٹر کی، تو سنگل انسٹرکشن کے ایگزیکیوٹ ہونے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ جیسے ہم لوگوں نے پک مائکرو کنٹرولر کے اندر ہم لوگوں نے ایک فارمولا اسٹڈی کیا تھا، تو اس کو کس طرح سے فائنڈ آؤٹ؟ ہاں، اس کا جو ہے مطلب آرڈینو میں کیلکولیٹ نہیں کیا جاتا کیونکہ یہاں آپ اپنی مرضی سے اس کو سیٹ نہیں کر سکتے. پک میں تو یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی سے کوئی کرسٹل آکسیلیٹر چینج کریں گے تو وہ کلاک فریکوینسی جو ہے وہ چینج ہو جائے گی. یہاں بائی ڈیفالٹ جو آکسیلیٹر لگتا ہوا ہے نا، مطلب وہ آپ چینج نہیں کر سکتے. تو اس کا جو بھی مطلب ایگزیکیوشن کا ٹائم ہوگا فکس ہوگا. وہ جب ہم کوڈنگ کریں گے اس کو رن کر کے ہمیں فزیکلی دیکھنا پڑے گا کہ ایک انسٹرکشن ایگزیکیوٹ ہونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے. مطلب یہ آئی تھنک ملی سیکنڈس میں ہوتا ہے. تو اس کا پک میں تو مطلب ہمیں پتہ تھا کہ 4 کلاک فریکوینسی جو ہے وہ چاہیے ہوتی تھی ایک انسٹرکشن کے لیے. اب اس میں اس لحاظ سے نہیں ہمیں پتہ کہ کتنی آکسیلیشنس ریکوائرڈ ہوتی ہیں. تو یہ اس میں فکس ہی ہوتا ہے، وہ ہمیں ایگزیکیوشن پہ پتہ چلے گا. اس کو آپ چینج نہیں کر صحیح. سکتے. اوکے سر، شکریہ سر. چلیں ٹھیک ہے، اس کو پھر وائنڈ اپ کرتے ہیں. اٹینڈنس کر لیتے ہیں. اچھا، سیکشن اے صرف اس وقت بیٹھا ہوا ہے یا سیکشن بی بھی ہے؟ سر بی بھی ہے، سر بی بھی ہے.